वेरी गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। अस्सलाम वालेकुम। और ये हमारे लिए बहुत ही फख्र की बात है कि आज हमारे दरमियान और हिंदुस्तान के जाने माने और मशहूर शख्सियत, शायर, पुलिस ऑफिसर, जेम ऑफ ए पर्सन हमारे दरमियान है। लेकिन तो कैसर खालिद भाई, इससे हमने कई सारे सीरीज किए थे। पिछला सीरीज हमने हनीफ कुरैशी भाई का किया था। आईपीएस हरियाणा कैडर वो थे और काफी वो फिजिकली हम उनको बुला पाए थे। ही वाज हियर, वही मैं चाहता था। लेकिन एनीवेज, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो वो चीजें हमारे सामने आई और हम ये चाहते हैं कि आपको सुना जाए, आपसे सीखा जाए, कुछ नई चीजें करने का हौसले के साथ ये इरादा था। और मैं अभी लेटेस्ट मैं देखा आपका जो ब्लॉग था, उसको मैं देख रहा था और उसमें एक बहुत ही खूबसूरत आपने एक बात लिखी, शेर जो मैं आप ही के लिखा हुआ है शायद, कि जो आज के हालात को भी बयां करता है कि यह है दौरे हवस, लेकिन ऐसा भी क्या, आदमी कम से कम आदमी तो रहे। तो ये बड़ा ये था, वही एक कोशिश है, आदमी कम से कम आदमी तो रहे। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून टू वन एंड ऑल। इतनी सारी बातें हो चुकी हैं कि अब मैं सोच रहा हूँ कि कहाँ से बात शुरू करूँ। होता क्या है कि जब सामने बड़े बड़े लोग होते हैं तो आदमी अक्सर अपनी बात भूल जाता है और फिर वो सिलसिला जो है फिर सोच के शुरू करना पड़ता है। जो गुफ्तगू हो रही थी, अब चूंकि मन्नू के स्टूडेंट हैं तो मैं अपनी गुफ्तगू उर्दू ही में रखूंगा, थोड़े बहुत अंग्रेजी और हिंदी के अल्फाज में इस्तेमाल करता रहूंगा। और मैं ये भी गुजारिश करूंगा कि आपके जहन में कोई सवाल अगर आ रहा हो तो आप उसको चैट बॉक्स में डाल दीजिए, तो हम उसको भी कवर करते हुए चलेंगे। बहरहाल गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं। और चूंकि हनीफ कुरैशी की बात हुई, हनीफ भाई मेरे बैचमेट हैं और नहायत मुखलिस और अच्छे इंसान हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और ये आपको जान के खुशी होगी कि ना सिर्फ कि वो एक बहुत अच्छे आईपीएस ऑफिसर हैं, बल्कि वो हरियाणा वक्फ बोर्ड के जमाने से सेक्रेटरी चल रहे हैं और उन्होंने वक्फ की तश्कील नौ और तामीर नौ में बड़ा अहम किरदार अदा किया है। आज हरियाणा वक्फ बोर्ड की एक इंजीनियरिंग कॉलेज है और बहुत सारे और चीजें वो कर रहे हैं। बहरहाल उसके बावजूद मुझे याद आता कि गुलाम मोहम्मद कासिर साहब ने एक बार कहा था कि कश्ती भी नहीं बदली, दरिया भी नहीं बदला, कश्ती भी नहीं बदली, दरिया भी नहीं बदला, और डूबने वालों का जज्बा भी नहीं बदला, और डूबने वालों का जज्बा भी नहीं बदला, तस्वीर नहीं बदली, शीशा भी नहीं बदला, तस्वीर नहीं बदली, शीशा भी नहीं बदला, नजरें भी सलामत हैं, चेहरा भी नहीं बदला, नजरें भी सलामत हैं, चेहरा भी नहीं बदला, है शौक सफर ऐसा एक उम्र से यारों ने, है शौक सफर ऐसा एक उम्र से यारों ने, मंजिल भी नहीं पाई, रास्ता भी नहीं बदला। दरअसल जहां पे मैं आपको लेकर आना चाह रहा था वो ये शेर था कि है शौक सफर ऐसा एक उम्र से यारों ने, मंजिल भी नहीं पाई, चेहरा भी नहीं बदला। तो ये सवाल हमको अपने आप से करना चाहिए कि आखिर क्या वजह है कि मंजिल भी नहीं पाई और रास्ता भी नहीं बदला। तो क्या रास्ता हमारा दुरुस्त है? क्या जिस मंजिल की तरफ हम जा रहे हैं वो मंजिल की डेफिनेशन हमने प्रॉपर कर ली है? क्या हमारी मंजिल वही है? और क्या उस मंजिल को जाने का रास्ता यही है? मैं ये समझता हूं कि हम में से हर वो शख्स जो जिंदगी में काफी ऊंचाई पर गया है और काफी अच्छी जगह पे गया हुआ है, वो अब ऐसा नहीं है कि उसको जो है जिंदगी से, माँ बाप से, घर से, खानदान से बहुत कुछ मिला हो, जिसको हम मीरास कहते हैं। ये मीरास का सिलसिला करीब करीब अब खत्म हो गया है। अब जो मीरास है वो तरबियत की मीरास है। अब जो मीरास है वो इल्म की मीरास है। अब जो मीरास है वो ज़हनियत की मीरास है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कह रहा हूँ कि अब तो ना जमीनें आपको मिलेंगे, जमींदारियां खत्म हो गई, जो थोड़ी बहुत बची हुई है उससे कुछ बहुत ज्यादा प्रोडक्शन नहीं हो रही है। खुद हमारी जमींदारी तो मुझे इल्म है कि उससे कितना प्रोडक्शन आ रहा है आज के दिन में। और एक अरसा हुआ कि तालीम में हमने अपना मेयार एक बहुत महदूद दायरे में रखा हुआ है, बहुत छोटा सा मेयार अपने लिए सेट किया हमने। वो मेयार हो सकता है कि डॉक्टर का हो, इंजीनियर का हो, या उससे नीचे का किसी ओहदे का हो। मैं नहीं कहता कि डॉक्टर बनना या इंजीनियर बनना ये कोई बुरी बात है या अच्छी बात नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुल्क
جیسے جیسے آگے بڑھے گا، ملک جیسے جیسے آگے بڑھے گا، ویسے ویسے ہم کو جہاں پہ فیصلے لیے جاتے ہیں ان جگہوں پہ جانا ہوگا۔ ایک صاحب نے بھی درمیان میں سوال کر دیا، فوج میں داڑھی رکھنے کی ضرورت کیوں، گنجائش کیوں نہیں ہے یا اجازت کیوں نہیں ہے؟ پہلی بات تو داڑھی دین کا حصہ نہیں ہے، اس کے بارے میں اگر آپ بہت تفصیل میں جاننا چاہیں تو جاوید احمد غامدی صاحب کی پوری سیریز ہے، اس میں پڑھ لیں۔ یہ ایک مستحب چیز ہے، اگر چاہیں تو رکھ لیں، پروفیٹ نے رکھی ہوئی تھی، آپ چاہیں تو رکھ لیں، لیکن آپ کے حالات کے حساب سے آپ اس کو تبدیل بھی کر سکتے ہیں۔ یہ دین کا حصہ نہیں ہے، دین کی کوئی لازمی شرط نہیں ہے۔ جیسے میں پولیس میں ہوں، کچھ شرطیں میں نے اپنے اوپر عائد کرنی قبول کر لی ہیں، مجھے یونیفارم پہننا ہے، مجھے 24 گھنٹے نوکری پہ رہنا ہے، میں کبھی بھی کال ہو سکتا ہوں، اگر ضرورت پڑے تو ملک کے لیے مجھے اپنی جان بھی دینی ہے۔ یہ چیزیں ہم نے خود سے قبول کر کے اس نوکری کو جوائن کیا ہے۔ آپ کو اگر فوج کو جوائن کرنا ہے تو وہاں پہ بھی آپ کو ان کی شرطوں کو قبول کر کے ہی چلنا پڑے گا۔ آپ کسی کارپوریٹ میں جائیے گا، وہاں آپ کو ٹائی لگانی پڑے گا، آپ پینٹ شرٹ پہن کے جانا پڑے گا، وہاں آپ قبا اور دستار پہن کے نہیں جا سکتے ہیں، جو اور دستار وہاں نہیں چلتی ہے۔ تو ہر آرگنائزیشن کے اپنے رولز ہوتے ہیں، اور رول کے حساب سے آپ کا آپشن ہے نا، آپ چاہیں تو نہیں جوائن کریں، آپ چاہیں تو کریں جوائن۔ تو رولز کو فالو کرنا بہرحال ہر حال میں ضروری ہوتا ہے، اور المیہ اس قوم کا یہ ہے کہ یہ رول سے سب سے زیادہ دور بھاگتی ہے۔ المیہ یہ ہے کہ وہ قوم جو کہ ڈسپلن پہ قائم ہوئی ہے۔ قرآن کو پڑھیے، قرآن ہر جگہ پہ اپنے آپ کو ڈسپلن کرنے کی آپ کو صلاح دیتا ہے، مشورہ دیتا ہے، سکھاتا ہے، بتاتا ہے، پاکیزگی اختیار کرنے کے لیے آپ کو بتاتا ہے، اپنی ذہن کی، اپنی زندگی کی تربیت کرنے کے لیے آپ کو بتاتا ہے، آپ کو ایک شیڈولنگ میں ڈالتا ہے۔ وہ آپ فجر پڑھتے ہیں، نیند سے اٹھ کر پڑھتے ہیں، اس کا وقت محدود ہوتا ہے، آپ ظہر پڑھتے ہیں، آپ عصر پڑھتے ہیں، آپ مغرب پڑھتے ہیں، آپ عشاء پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ کبھی آپ نے غور کیا ہے اللہ نے آپ نے محنت کروانی ہے کیا؟ نہیں، وہ آپ کی زندگی کو ایک دستور میں، ایک معیار میں، ایک شیڈول میں ڈھالتا ہے، اور یہ ایک تربیت ہے جو ہم اپنے اوپر نافذ کرتے ہیں، اور ہم مسلمان کہلاتے ہیں۔ تو زندگی کے جس شعبے میں آپ جائیے گا، وہاں کوئی نہ کوئی تربیت آپ کو اپنے اوپر نافذ کرنی ہوگی۔ آپ جب گھر میں رہتے ہیں تو کیا آپ اپنے مرضی سے آتے جاتے ہیں؟ ماں باپ کی بات نہیں سنتے ہیں؟ آپ دیر رات تک باہر گھومتے رہیے گا تو کیا آپ کے فادر یا آپ کی مدر آپ کو پوچھیں گے نہیں؟ آپ کے چچا آپ کو بتائیں گے نہیں؟ پوچھیں گے۔ اکاؤنٹیبل ہیں ہم، ہر جگہ اکاؤنٹیبل ہیں۔ ہم کو اپنے ذہن سے یہ خیال ترک کر دینا چاہیے کہ ہندوستان جب آزاد ہوا تو ہم قانونوں سے بھی آزاد ہو گئے۔ آزادی قانون کے دائرے میں ملتی ہے، قانون سے باہر ہو کر کوئی آزادی نہیں ہے۔ تو ہم کو اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اگر ہم کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم اس جگہ پہ پہنچنا چاہتے ہیں جہاں فیصلے لیے جاتے ہیں، تو ہم کو اپنے آپ کو اس معیار کا بنانا پڑے گا۔ ہم کو اگر اس معیار کا نہیں بننا ہے تو پھر ہماری جو آج زندگی چل رہی ہے وہی بہتر ہے۔ اگر آپ اسی زندگی کو قبول کرنا چاہتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہی ہمارا الٹیمیٹ گول، الٹیمیٹ ایم ہے، اور اس کو جاننے کے لیے کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے محلوں میں جا کے دیکھ لیجیے ہماری زندگی کیا ہو گئی ہے، ہماری عزت کیا ہے، ہمارا معیار کیا ہے۔ کیا ہم صاف ستھرا رہتے ہیں؟ کیا ہم تعلیم کے میدان میں آگے ہیں؟ کیا ہم نوکریوں میں آگے ہیں؟ کیا ہم علمی کسی کام میں آگے ہیں؟ کیا ہم عملی کسی کام میں آگے ہیں؟ کیا ہم اچھائی کے کسی کام میں آگے ہیں؟ وہ قوم جس کی تربیت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پہ ہوئی ہے، جو معروف اچھائیاں ہیں اس کی طرف لوگوں کو بلانا، معروف اچھائیاں، دین نہیں، معروف اچھائیاں جس کو سماج اچھا سمجھتا ہے اس کی طرف بلانا، اور جو معروف برائیاں ہیں اس سے لوگوں کو تلقین کرنا، روکنے کی، اپنے دائرے اختیار میں جو آپ کا دائرہ ہے وہاں پہ۔ آپ کا دائرہ یہ نہیں کہ آپ زبردستی کسی کو روکیں، تو نہیں، آپ تلقین کریں گے، آپ پیار سے بات کریں گے، اور اگر کوئی نہیں سنتا تو آپ اعراض کریں گے وہاں پہ۔ آپ کو اگر اعراف، سورہ اعراف پڑھنا ہے تو پڑھ لیجیے، اس میں پورا کا پورا سلسلہ بتایا ہوا اللہ نے کہ آپ کی بیسٹ کوشش کے باوجود کوئی نہیں سنتا ہے تو آپ نے اے پیغمبر کیا کرنا ہے؟ آپ نے صبر کرنا ہے، آپ نے اپنی حوصلہ شکنی نہیں ہونے دینی ہے، آپ کو اعراض کرنا ہے اور اچھی باتوں کی تلقین کرتے رہنا ہے۔ یہی سلسلہ عمل ہے، یہی لاہ عمل ہے۔ بہرحال چونکہ وہ ایک چیٹ باکس میں معاملہ آ گیا تھا تو میں اس کا جواب بھی دے رہا تھا، اور اس بیماری میں اس ملت کی بیماری کا گڑ ہے۔ ملت یہ سمجھتی ہے کہ ہمارے یہاں جو فارملزم ہے اسی پہ ساری کی ساری چیزیں بیسڈ ہیں۔ دین فارملزم نہیں ہے۔ میں یہیں سے بات شروع کرتا ہوں، دین کیا ہے؟ اگر آپ قرآن کو پڑھیے گا، قرآن کے نظم کو سمجھیے گا،
اس میں اللہ کا جو پیغام ہے اس کو پڑھیے گا تو قرآن بنیادی طور سے آپ کو تیار کرتا ہے ایک ایسے مسئلے کے لیے جو مسئلہ ہے موت کا. قرآن زندگی کے بارے میں بات کم کرتا ہے، موت اور موت کے بعد کے حوالوں سے بات زیادہ کرتا ہے. دنیا میں جو مسئلے ہیں اس کو حل کرنے کے لیے آپ کو عقل ہے، آپ کو علم ہے، آپ کے اندر جو صلاحیت ہے وہ اللہ نے دے رکھی ہے. موت کا جو مسئلہ ہے اس پہ آپ کو کوئی بس نہیں چلتا ہے. میں ہوں یا آپ سب نے ایک دن جانا ہے، اور موت سے ہمیں کوئی چھٹکارا نہیں ہے. اس کے بعد کوئی دنیا شروع ہوگی، وہاں پہ آپ کا کیا چلے گا؟ تو وہاں پہ آپ کی پاکیزگی چلے گی. اسی لیے تزکیہ، قرآن کا جو بنیادی مقصد ہے وہ انسان کا تزکیہ کرنا ہے، اس کو پاکیزہ کرنا ہے. پاکیزہ کس طرح سے ہوتا ہے انسان؟ بنیادی طور سے 3 اس کے جہات ہیں، ڈائمنشنز ہیں. پہلی جہت ہے کہ انسان اپنے بدن کو پاکیزہ کرے. ہم نہاتے ہیں، ہم غسل کرتے ہیں، ہم ناخن کاٹتے ہیں، ہم بال کٹاتے ہیں. یہ انسان کے جسم کو پاکیزہ کرنا ہے. آپ اپنے فوڈ اور ڈرنکس کو پاکیزہ کرتے ہیں، آپ اچھی چیزیں کھاتے ہیں اور بری چیزوں سے اجتناب کرتے ہیں، مکروہات سے اجتناب کرتے ہیں. اور تیسری جو بڑی پاکیزگی ہے وہ علم و عمل کی پاکیزگی ہے، اخلاق اور کردار کی پاکیزگی ہے. اخلاق اور کردار کی پاکیزگی میں کسی قوم کی مستقبل میں وہ کہاں جائے گا، فیوچر اس کا کیا ہوگا، یہ تمام تر راز اسی میں چھپا ہوا ہے. اب اخلاق اور کردار کی پاکیزگی کیا چیز ہے؟ اخلاق کیا ہے ہمارا؟ اخلاق یہ ہے کہ جو معروف چیزیں ہیں، جو اچھی چیزیں ہیں، ہم اس کو اختیار کریں، اور جو معروف برائیاں ہم اس سے رکیں. اخلاق ہم کو کیا سکھاتا ہے اور کردار کیا سکھاتا ہے؟ کہ اگر آپ کو کہیں پہ ٹکے رہنا ہے، کامیاب ہونا ہے، ایک گروہ میں شامل ہونا ہے، تو آپ کو اپنی پاکیزگی اختیار کرتے ہوئے اور دین کے منافع جو چیز نہیں ہے اس کو اختیار کرتے ہوئے محنت کرنی ہے. محنت کیسے کی جائے گی؟ محنت کیسے کی جائے گی؟ محنت اس لیے کی جائے گی کہ محنت کیسے کی جائے گی، اس کا ایک لاہ عمل ہے، اس کا ایک راستہ ہے، اس کا ایک طریقہ ہے. محنت میں آپ کو ایک ٹارگٹ دیا جاتا ہے. جیسے آخرت میں اگر آپ کو کامیاب ہونا ہے، ایک ٹارگٹ ہے کہ دنیا میں آپ اپنے آپ کو پاکیزہ کریں. اور اگر آپ کو دنیا کی چیزوں میں آگے بڑھنا ہے اس کا بھی ایک ٹارگٹ، ایک طریقہ ہے کہ یہ گول ہے، یہ ڈیسٹینیشن ہے، یہاں پہ جانے کا یہ طریقہ ہے. میں سول سروس کا ایگزام پاس کر کے آیا ہوں. میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اگر آپ نے سچے ڈھنگ سے محنت کی، سنسیئر رہے، کمٹمنٹ آپ کے اندر ہے، آپ کے اندر ٹیناسٹی ہے، مطلب لگاتار محنت کرنے کی صلاحیت ہے، تو آپ کو انشاءاللہ کامیابی سے کوئی نہیں روک سکتا ہے. تو سب سے بڑی چیز جو ہمارے قوم میں کمی ہے، کمزوری ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے خواب بہت چھوٹے ہیں. میں اسی کی بات کر رہا تھا. ہم کون سا سپنا دیکھتے ہیں؟ ہمارے ماں باپ ہم کو کون سا سپنا دکھاتے ہیں؟ ہم زندگی میں کیا کرنا چاہتے ہیں؟ جو باپ کی دکان ہے اس پہ بیٹھنا چاہتے ہیں؟ جو باپ کا کاروبار اسی میں شامل ہونا چاہتے ہیں؟ جہاں پہ میرے والد نوکری کر رہے ہیں میں اسی میں نوکر ہونا چاہتا ہوں؟ یا پھر اس کے آگے میرا کوئی ٹارگٹ ہے؟ میں ایک بار ایک ہوٹل یہاں BKC باندرا کرلا کمپلیکس ممبئی میں، بڑی پوش سی جگہ ہے، بڑی آپ جس کو کہیے کہ اعلیٰ معیار کی جگہ ہے، وہاں ایک بڑا ہوٹل ہے، اس میں بیٹھا ہوا تھا. اور یہ سماج کے پچھڑے لوگ جو ہیں اس کے حوالے سے کچھ گفتگو چل رہی تھی. اسی کے کچھ ڈیلیگیٹ آئے ہوئے تھے، ہم کافی پی رہے تھے. تو میں نے ان کو پوچھا، وہ تعلیم میں کام کرتے تھے، تعلیم کے میدان میں. ہم نے کہا کہ اس وقت جبکہ ہم اس ڈائننگ ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں، ریسٹورینٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا جو میکسیمم سپنا ہے یہاں پہ وہ کیا ہے؟ بڑا عالیشان ہوٹل ہے، بہت اچھا کھانا ہے یہاں پہ، کمرے بہت اچھے ہیں، تو آپ یہاں پہ بیٹھ کے کیا سپنا دیکھ رہے ہیں، کیا دیکھ سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہاں اچھا کھانا ملتا تو کھانا مل جائے، یا کچھ دن رہنے کے لیے جگہ مل جائے. ہم نے کہا اس سے آگے اور کیا سپنا ہے؟ اس سے آگے بھی کوئی سپنا آپ کا ہے؟ غور کرتے رہے. بولے نہیں، اس سے آگے اور کیا ہوگا؟ تو ہم نے پوچھا کہ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا کہ میں اس جیسا ایک ہوٹل کیسے بنا پاؤں گا، یا اس سے بہتر ایک ہوٹل میں خود کیسے بنا پاؤں گا؟ یہ ہم نے کبھی سوچا؟ یہ سپنا کبھی دیکھا؟ اس حوالے سے کبھی کوئی کوشش کی؟ تو ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق امتحان اور بھی ہیں، تو ستاروں سے آگے بڑے جہانات ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں. دنیا پچھلے 300 سالوں میں جہاں پہنچی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انسانیت نے کبھی بھی قناعت اختیار نہیں کیا. اس کے آگے کیا ہے، اس سے زیادہ کیا ہے، اس سے بہتر کیا ہے.
جو بہتری کی کوشش ہے یہ انسان کی بنیادی ضمیر میں جب آ جائے تو وہ قوم کبھی بھی پیچھے نہیں ہو سکتی ہے, رک نہیں سکتی ہے. جو قوم بہتر اخلاق کا مظاہرہ کرے گی وہ آگے جائے گی. بہتر اخلاق کیا ہے؟ بہتر اخلاق ہے انسانیت میں یقین, ہیومنزم, ڈیموکریسی, فریڈمز. یہ بہتر اخلاق کی نشانیاں ہیں, مثالیں ہیں. کیا ہم میں وہ چیز ہے؟ ہمیں سوچ کے دیکھنا چاہیے کیا ہے. اگر نہیں ہے تو اس کو لانے کے لیے ہم کیا کریں گے. آج جو ملت کے محلے ہیں ان کی کیا حالت ہے, آپ چلے جائیے, گندگی میں ہم سب سے آگے ہوں گے. گٹر کھلی ہوگی, کچرا یہاں وہاں پھینکا ہوگا, غلاظت بھری پڑی ملے گی آپ کو. دوسرا مسئلہ ہمارا جو ہے کہ جس وقت سارا عالم سوتا ہے اس وقت ہم جگ کے مٹر گشتی کر رہے ہوتے ہیں. جس وقت سارے لوگ پڑھائی کر رہے ہوتے ہیں ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ کیرم کھیلتے ہیں, چائے کے ٹپریوں پہ بیٹھے ملتے ہیں, ہماری گفتگو چل رہی ہوتی ہے, کچھ اور کھیل تماشے چل رہے ہوتے ہیں, بڑے ڈسکشن چل رہے ہوتے ہیں. دیر رات گئے ہم گھر پہنچتے ہیں اور صبح دیر تک سوتے رہتے ہیں. ہم کو کسی ایگزام کے بارے میں اگر جب کہا جائے گا تو ہمارا جنرل ری ایکشن کیا ہے؟ ہمارے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے, وہاں مجھے کون لے گا. بھائی آپ نے کبھی کوشش کی پہنچے وہاں تک؟ اگر کوشش کی ہوتی پہنچتے وہاں تک, اس کے باوجود آپ کو لگتا کہ نہیں میں صرف اس وجہ سے ناکام ہو رہا ہوں کیونکہ میرے ساتھ کوئی پارشلٹی ہے ہو رہی ہے, تو آپ شاید یہ بات کہہ سکتے تھے. ہم تو وہ خواب ہی نہیں دیکھ رہے ہیں, ہم نے تو وہ سفر ہی شروع نہیں کیا ہے. ہم تو وہاں تک جانے کا کوئی حوصلہ ہی نہیں رکھتے ہیں, اور اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کون لے گا, ہمارے ساتھ پارشلٹی ہوتی ہے. تو یہ دراصل ہم اپنی کمزوریوں کے لیے دوسروں کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں. زمانہ پیچھے دیکھ کر کبھی نہیں چلتا ہے. آپ نے کوئی قافلہ دیکھا ہے, کوئی موٹر کار دیکھی ہے جس میں ڈرائیور پیچھے دیکھ رہا ہو اور گاڑی آگے جا رہی ہو؟ نہیں, آگے دیکھنا پڑتا ہے. تو لوگ آپ کو چھوڑ کر نکل جائیں گے, آپ پلیٹ فارم پہ رہ جائیں گے, آپ کی ٹرین نکل جائے گی. آپ ایئرپورٹ میں جہاز کو باہر سے دیکھتے رہیں گے اور کوئی اس کے اندر بیٹھ کر ہزاروں ہزار میل کا سفر طے کر ہارورڈ MIT پہنچ چکا ہوگا. ہر روز انسانیت ایسے ہی آگے جا رہی ہے. اگر ہم آگے نہیں جانا چاہتے ہیں تو یہ ہماری پریشانی ہے, ہماری پرابلمس ہے. اب ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ میں آپ کے کچھ کوٹس کو لے لیتا ہوں, پھر میں اپنی گفتگو کرتا ہوں. فوج میں داڑھی رکھنے کے حوالے سے تو میں نے آپ کو گفتگو کر دیا. ایک صاحب نے جو کسان ایجیٹیشن چل رہا ہے اس حوالے سے سوال کیا ہے. میرا یہ کہنا ہے بھائی میرے کہ آپ جو ہے نا کیسر خالد بھائی, آپ ایک سیکنڈ, ہم چیٹ پہ دیکھیں گے تو الجھتے رہ جائیں گے. نہیں, میں اس پہ آ جاتا ہوں, میں وہیں سے اپنی بات نکالوں گا. میں اس پہ اپنی بات نکالوں گا. جیسا کہا گیا نا کہ بھائی اپنی زندگی بنا لو تو ملک اپنے آپ بن جائے گا. اب یہ سوال یہ ہے کہ اگر ہم پوری دنیا کی تفصیل اور پالیٹکس یہاں پہ چلانے لگیں گے نا تو ہم اپنی زندگی نہیں دیکھیں گے, ہم صرف چاند کو دیکھ رہیں گے جیسے چکور دیکھتا ہے, اور ہم وہیں اٹک کے رہ جائیں گے. اور باقی جو چیزیں ہیں اس کے حوالے سے میں الگ سے گفتگو کروں گا, لیکن یہ کچھ کڑوی چیزیں اس لیے کہتا ہوں کہ میں نے پڑھائی کی اور جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں میں اپنے تجربات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ہوتا کیا ہے کہ ہماری جو بنیادی بحث ہے وہ تعلیم کے حوالے سے نہیں ہے, مسلک کے حوالے سے. شیعہ سنی, بریلوی دیوبندی, اہل حدیث, یہ وہ ادھر ادھر, خدا جانے اسلام میں یہ فرقے کب پیدا ہوئے اور کیوں پیدا ہوئے. اگر مذہب کا ہم صحیح مطالعہ کریں گے تو شاید ہم صحیح بات تک پہنچیں گے. یہ تمام چیزیں ہم کو آگے بڑھنے سے روکتی ہیں. ہم کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ آگے بڑھنے کا جو راستہ ہے نا وہ کبھی جھگڑے سے نہیں پیدا ہوتا ہے یا ملتا ہے. ہم کو جانا کدھر ہے اس منزل کو پہلے دیکھو نا. میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے جتنے اسٹوڈنٹ یہاں موجود ہیں جو منو جوائن کیے ہیں وہ کس سے جوائن کیے ہیں؟ وہ سیاست چلانا چاہتے ہیں ملک کی کہ اپنی زندگی بنانا چاہتے ہیں؟ پہلے اس کو کلیئر کیجئے کہ مجھے زندگی میں کیا چاہیے. اگر مجھے سیاست میں جانا ہے تو اس کا میدان کوئی اور ہے. مجھے اگر تعلیم کے میدان میں جانا ہے, مجھے اپنی کریئر بنانی ہے, مجھے اپنی زندگی کو سنوارنا ہے تو اس کا طریقہ کچھ اور ہے. مجھے پردھانی کرنی ہے تو اس کا طریقہ کچھ اور ہے. مجھے MLA بننا اس کا طریقہ کچھ اور ہے. مجھے انجینئر بننا اس کا ایک الگ راستہ ہے.
تو ہماری سب سے بڑی کنفیوژن کیا ہے کہ ہم بیک وقت میں بہت ساری چیز بننا چاہتے ہیں. ہم ہندوستان کی پالیٹکس بھی چلانا چاہتے ہیں, ہم زندگی میں کامیاب بھی ہونا چاہتے ہیں, ہم اپنا کریئر بھی چاہتے ہیں, ہم اچھی زندگی بھی چاہتے ہیں, پیسہ بھی کمانا چاہتے ہیں, عزت بھی چاہتے ہیں, ایک بہت خوبصورت لڑکی یا لڑکے سے شادی بھی کرنا چاہتے ہیں, گھر بھی اپنا چاہتے ہیں, سب کچھ چاہتے ہیں. بھائی میرے ایک ساتھ اتنی خواہشات تو پیغمبر کی پوری نہیں کرتا اللہ. تو ہم آپ کون ہیں؟ تو سب سے پہلے آپ جو ہے اپنی فوکس کو کلیئر کیجئے کہ فوکس کیا ہے آپ کا زندگی میں, کیا چاہتے ہیں, کہاں جانا چاہتے ہیں, حیدرآباد جانا چاہتے ہیں کہ کلکتہ جانا چاہتے ہیں کہ لاسا جانا چاہتے ہیں. پہلے اس چیز کو کلیئر کیجئے. ایک بار وہ کلیئر ہو گئی اس کے بعد آپ کو اس کا راستہ ڈھونڈنا پڑے گا. راستہ جب آپ ڈھونڈیں گے تو وہاں پہ گائیڈنس کی ضرورت پڑے گی, وہاں پہ کوئی مینٹور کی ضرورت پڑے گی, وہاں کسی ایسے شخص کی ضرورت پڑے گی جو آپ کو اس راستے میں آنے والے اتار چڑھاؤ کے بارے میں آگاہ کر سکے, آپ کو بتا سکے اور آپ کو ہاتھ پکڑ کر ضرورت ہو تو تھوڑی دیر لے جا سکے. یہ بہت کلیئر ہونا ضروری ہے. اگر یہ کلیئر نہیں ہے تو بھائی میرے آپ جتنی بھی تنقید کسی کی کر لیں آپ کو منزل حاصل نہیں ہوگی. اور ایک وقت آئے گا کیونکہ پڑھائی کی عمر, نوکری کی عمر لمیٹڈ ہے, 25-30 سال کے بعد موقع ملتا نہیں ہے. یہ 25-30 سال اگر نکل جائیں تو اس کے بعد کیا کریں گے؟ اس کے بعد کرنے کے لیے بہت کچھ ہے ہی نہیں, بچتا نہیں ہے. تو میری سب سے گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ لائف کا ایک لمیٹڈ گول سیٹ کیجیے. میں اسی پہ آ رہا تھا, جو چیٹ پڑھ رہا تھا نا, اس چیٹ کو پڑھ کے میں جس کنکلوژن پہ جانا چاہ رہا تھا کہ گول کلیئرٹی ہے کیا. ابھی افروز بھائی نے جب انٹروڈیوس کیا اس پروگرام کو تو سب سے پہلے کیا کہا انہوں نے کہ اس پروگرام کا مقصد کیا ہے. یہ جو گول کلیئرٹی ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور آپ کی بیماری اس کو سمجھ نہیں پاتا ہے, اس کی تشخیص نہیں کر پاتا ہے, تو آپ کیا دوائی دے گا؟ وہ آپ کو کوئی دوائی نہیں دے سکتا ہے وہ. اسی لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں کہ ہماری بیماری کیا ہے, ہم کو جانا کیا ہے, ہم چاہتے کیا ہے, اور اس کے بعد پھر اس کے لیے کیا دوائی لگے گی. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو سب سے پہلا گول کلیئرٹی ہونا زندگی میں ضروری ہے, ہر جگہ پہ اور ہر رشتے میں اس کو آپ کو ضرورت پڑے گی. آپ شادی کرتے ہیں بیوی کے ساتھ آپ کو پڑے گی, بچوں کے ساتھ پڑے گی, خاندان میں ماں باپ کے ساتھ پڑتی ہے, بھائیوں کے ساتھ پڑتی ہے, بہنوں کے ساتھ پڑتی ہے. یہ گول کلیئرٹی اگر نہیں ہے تو آپ کنفیوز کے رہ جائیں گے اور پھر وہ ایک ایسی بھول بھلیا ہوگی جہاں سے نکلنا ممکن نہیں ہوگا. اور نکلیں گے تو اتنا وقت گزر چکا ہوگا کہ اس کے بعد حاصل کرنے کے لیے بہت کچھ بچے گا نہیں. تو یہ چیز سمجھ لیجیے کہ گول کلیئرٹی کیا ہے. اب جب گول کلیئرٹی آپ کو ہو گئی تو آپ یہ سمجھیے کہ جانا کیسے ہے. جانے کا جو راستہ ہے, جو ہم نے سیکھا, جو میں نے دیکھا ہے, آبزرو کیا ہے, سمجھا ہے, کہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم اپنا خود کا اسسمنٹ کریں. اس کو سوٹ انالیسس کہتے ہیں عام زبان میں. اسٹرینتھ, ویکنیس, اپورچونٹی, تھریٹ. اسٹرینتھ, کہ میرے اندر کیا اسٹرینتھ ہے, میں کیا چیز جانتا ہوں, میرا لیول آف نالج کیا ہے, میرا لیول آف تھنکنگ کیا ہے, میری ایکوائرڈ چیزیں کیا کیا ہیں, وہ کون سی چیزیں ہیں جو مجھے اس منزل پہ جانے کے لیے مدد کریں گی. فار ایگزامپل اگر آپ لے لیجیے کہ آج آپ IIT یا میڈیکل کا ایگزام دے رہے ہیں تو کیا آپ نے فزکس پڑھ لیا ہے, کیا آپ نے میتھس پڑھ لیا ہے, کیا آپ نے بایولوجی پڑھ لیا ہے. اگر کہیں پہ ایپٹیچیوڈ کا ہے تو ایپٹیچیوڈ پہ کیا چیزیں آتی ہیں, کیا آپ نے اس کو جان لیا ہے. یہ اسٹرینتھ ہے آپ کی. آپ کی ویکنیس کیا ہے, اس کو ایسس کرنا بہت ضروری ہے. یہ اسٹرینتھ یا ویکنیس کوئی دوسرا آدمی باہر سے نہیں بتا پائے گا آپ کو. اگر بتائے گا تو اس کی ایک پروفیشنل فی بہت زیادہ ہوگی. یہ پہلے آپ کو خود کرنا ہے, مجھے کیا چیزیں نہیں آتی ہیں. یہ ویکنیس جو ہے جب ہم اینالائز کر لیں گے تو مجھے یہ پتا چلے گا کہ بھائی میں 6 گھنٹہ پڑھتا ہوں, میں 7 گھنٹہ پڑھتا ہوں, میں 4 گھنٹہ پڑھتا ہوں, پڑھنے میں جی نہیں لگتا, اس سبجیکٹ میں مجھے مزہ نہیں آتا ہے, یہ راستہ میرے لیے ٹھیک نہیں ہے, میں راتوں کو نہیں پڑھ سکتا ہوں, میں دن کو نہیں پڑھ سکتا ہوں, مجھے کھیل میں زیادہ انٹرسٹ ہے, مجھے اکاؤنٹنگ میں زیادہ انٹرسٹ ہے, جو بھی ہے. تو آپ اپنی ویکنیس کو بھی اسپیسیفائی کیجئے, کیونکہ ان دونوں چیزوں سے آپ کا آگے کا جو کمبینیشن ہے وہ بنے گا. تو اسٹرینتھ, ویکنیس, اپورچونٹی. آپ لائف کے کس لیول پہ ہیں, کیا آپ 15 سال کے ہیں, آپ نے جسٹ میٹرک پاس کیا ہے, آپ نے گریجویشن کر لیا ہے, آپ نے پوسٹ گریجویشن کر لیا ہے, آپ ڈاکٹر ہیں, آپ انجینئر ہیں, تو اپورچونٹیز ویری کریں گی. جو اپورچونٹی آپ کے سامنے ہے اس میں سے آپ کون سا چوز کرنا چاہتے ہیں, پھر وہاں سے آگے کی بات شروع ہوگی. اور تھریٹ, تھریٹ کیا ہے کہ اگر میں یہ نہیں کر سکا تو میرا فال بیک کیا ہے. تھریٹ کیا ہے کہ اگر
میں کسی اور چیز میں الجھ کے رہ گیا تو میرے پاس پلان بی ہے کیا؟ پلان اے کامیاب نہیں ہو تو پلان بی ہے کیا؟ تو یہ ایک بیسک چیز ہے جو ہمیں کرنی چاہیے, اور اس کو کرنے کے لیے کسی ایکسپرٹ کی ضرورت نہیں ہے, میری نہیں ہے, افروز بھائی کی نہیں, کسی کی نہیں ہے. آپ ایک کاغذ قلم لیجئے, آرام سے بیٹھیے, دماغ کو ٹھنڈا رکھیے, نکالیے اور لکھیے کیا چیز ہے. آپ کی صحت اچھی ہے, ماشاءاللہ, اسٹرینتھ ہے آپ کی. آپ محنت کر سکتے ہیں, ماشاءاللہ, اسٹرینتھ ہے آپ کی. آپ نے کتنی کتابیں پڑھ رکھی ہیں, ماشاءاللہ, اسٹرینتھ ہے آپ کی. جو بھی چیزیں آپ نے کر رکھی ہیں, جو نالج حاصل کر رکھا ہے, آپ نے آئی ٹی کر لیا, بہت اچھی بات ہے. آپ نے میڈیکل کر لیا, بہت اچھی بات ہے. اسٹرینتھ کیا ہے, لکھو اس کو. ویکنس کیا ہے, اس کو لکھو. اپورچونٹی کیا ہے, اس کو لکھو. تھریٹ کیا ہے, اس کو لکھو. اب ان چیزوں کے کمبینیشن کے بعد آپ کو اپنا ایک, جس کو کہتے ہیں فیئر انالیسس, ان بائس انالیسس مل جائے گا. اب آپ دیکھیے کہ جو گول آپ لائف میں سیٹ کر رہے ہیں, وہ گول اس اچیومنٹ لیول سے کتنا دور ہے. میں نے سول سروس کا گول رکھا, میں +2 کیا ہوا تھا. +2 میں نے سائنس سے کیا, بایولوجی سے کیا, سائنس کالج پٹنہ سے کیا. مجھے گریجویشن کی ضرورت ہے سول سروس میں اپیئر ہونے کی. میں آپشنل اپنا ابھی تک چوز نہیں کر پایا ہوں. میرا جی کے بہت مضبوط نہیں ہے, میری انگریزی بہت اچھی نہیں ہے, تو یہ گیپ بہت بڑا ہے. اب جب مجھے اپنی اسٹریٹجی بنانی پڑے گی, لائے عمل بنانا پڑے گا, تو مجھے اس گیپ کو گریجولی چھوٹا چھوٹا کم کرتے وہاں پہ جانا پڑے گا. کیا کروں گا میں, اس کے حوالے سے میں اسٹیپ بائی اسٹیپ اپنا کام کروں گا. اور یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ آپ کے مینٹور کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. جب آپ کسی مینٹور کے پاس, کسی ٹیچر کے پاس, کسی گائیڈ کے پاس, کسی سینئر کے پاس جاتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں, بھیا مجھے ایسا کرنا ہے, کیا کریں. تو آپ کو پوچھتا ہے کہ کیا کیے ہو ابھی تک, تو اور کچھ نہیں ہے, سوٹ انالیسس ہے اس کا کہ ابھی تک کیا کیے ہو. جب وہ پوچھے گا اب تک کیا کیے ہو, تو وہ ایسس کرے گا آپ کہاں کھڑے ہیں, پھر وہ بولے گا اچھا ایسا کر لو, اچھا ایسا کر لو. تو چونکہ یہ جنرل لیکچر ہے, میں اسپیسیفک کسی ایشو پہ بات نہیں کر رہا ہوں, میں آپ کو صرف وہ چیزیں بتا رہا ہوں جو لائف میں ہر جگہ پہ کام آتی ہیں. تو یہ گیپ جو ہے نا, یہ امپورٹنٹ ہے بھرنا. یاد رکھیے, ماں کے پیٹ سے کوئی یہ گیپ بھر کے نہیں آتا ہے. نہ امبانی یہ گیپ بھر کے آیا, نہ ہم آئے ہیں. اگر امبانی یہ بھر کے ہوتا تو ہوٹل میں جا کے اس کو MBA نہیں کرنا پڑتا, اور اس کو پڑھائی نہیں کرنی پڑتی گریجویشن اور پوسٹ گریجویشن تک. تو یہ گیپ, یہ نیچرل گیپ ہے, اس کو بھرنے میں کوئی بھی آدمی کامیاب ہو سکتا ہے. یہاں پہ کنوکشن آتا ہے, یہاں پہ آپ کے وہ سپنے آتے ہیں, آپ کا وہ خواب آتا ہے جو آپ نے دیکھا ہے. یاد رکھیے, کوئی بھی خواب امپاسبل نہیں. جب پہلی ایئر کرافٹ اڑائی گئی تھی تو اس کے پہلے جو ہیڈ لائن آئی تھی نیوز پیپر میں, وہ یہ تھا کہ یہ پاگل لوگ کیا چاہ رہے ہیں کہ ہوا میں اڑ جائیں, یہ چڑیا بننا چاہ رہے ہیں. رائٹ بردرز کے ایکسپریمنٹ کے جسٹ پہلے US کے ایک نیوز پیپر کی ہیڈ لائن یہ تھی, یہ پاگل لوگ ہیں. اور یہی لوگ ایک ایسی چیز ایجاد کر پائے کہ آج آپ گھنٹوں میں یہاں سے USA پہنچ جاتے ہیں. تو سپنے بڑے ہونے چاہیے, کوئی دقت نہیں ہے پورے نہیں ہوں. اگر آپ یہاں کی کوشش کرتے ہیں, آپ ایوریسٹ چڑھنا چاہتے ہیں, تو کم سے کم بیس کیمپ تک تو آپ پہنچ ہی جائیے گا. وہ بھی ایک بڑا اچیومنٹ ہے اپنے آپ میں. تو اس ملت کی جو بنیادی کمزوری ہے وہ یہ ہے کہ ہم سپنے نہیں دیکھتے, ہم ڈرتے ہیں. ہم کو لگتا ہے ہمارے ماں باپ ڈرا دیتے ہیں, تم کو کون پوچھتا ہے, دیکھو اپنے آپ کو, یہ کرو گے اس گاؤں میں, اس گھر میں, اس شہر میں, اس محلے میں, اس ڈسٹرکٹ میں, اس کے پہلے کوئی کیا ہے کیا؟ بھائی صاحب, پہلا آدمی کوئی نہ کوئی ہوتا ہے. جب میں سول سروس کی تیاری کے لیے سوچ رہا تھا, میرے گھر میں میرے 3 ماما وہ انجینئر تھے, ایک ماما میڈیکل پڑھ رہے تھے پٹنہ میڈیکل کالج میں, which is considered to be a very good college. میں نے کہا مجھے نہیں پڑھنا ہے, نہ میڈیکل کرنا نہ انجینئرنگ کرنا ہے. تو لوگ سمجھے باولا ہو گیا ہے, یہ ذرا اس کا کچھ یہ نا ڈھیلا ہو گیا ہے, کہیں اسکرو. کیا کرو گے زندگی میں؟ سول سروس کا سپنا تو وہی ہے, تمہارے باپ دادا میں کسی نے کیا ہے, خاندان میں کسی نے کیا ہے, ضلع میں کسی نے کیا ہے. ٹپکل یہ حوصلہ شکنی کی باتیں آپ ہر طرف سے سنیں گے. میں ایک بار BPSC کا ایگزام تھا ٹیچر کا, اس میں میں بھی بیٹھ گیا, کوالیفائی کر گیا, ٹیچر کی نوکری مل گئی مجھے. تو میں نے جوائن نہیں کیا. میں جانتا ہوں مجھے کتنے لوگ سمجھانے کے لیے آئے, ارے بھائی سرکاری نوکری ملتی نہیں ہے اور آپ چھوڑ رہے ہیں, آپ نے کبھی سوچا ہے؟ جب میں بہت حیران ہو گیا تو میں نے کہا یار اتنا پیسہ تو میں ٹیوشن پڑھا کما لوں گا, مجھے اپنے خواب چھوٹے نہیں کرنے. میں نہیں کہتا ٹیچر کی نوکری چھوٹی ہے بری ہے,
میں یہ کہتا ہوں تو میرے خواب دوسرے تھے. تو یہ خواب آپ دیکھیے, اگرچہ آپ کے خاندان میں پچھلے 100 سالوں میں کسی نے یہ خواب نہ دیکھا ہو, دیکھیے اس کو اور اس کو پورا کرنے کی جدوجہد کیجیے. کچھ فرق نہیں پڑتا ہے کہ آپ ڈسٹنٹ ایجوکیشن میں کہ کلاس روم لرننگ میں, کچھ فرق نہیں پڑتا ہے کہ آپ گاؤں کے ہیں کہ بڑے شہر کے, کچھ فرق نہیں پڑتا ہے کہ آپ کانوینٹ کے ہیں کہ ٹاٹ پٹی اسکول کے ہیں. ٹاٹ پٹی اسکول شاید آپ نہیں جانتے ہوں گے, یہ ریفرنس میں اس لیے دیتا ہوں کہ میں ہمدرد اسٹڈی سرکل میں سول سروس کی تیاری کر رہا تھا, اور ایک دن ہم لوگ ایسے شام میں بیٹھ کے بات کر رہے تھے کہ کون کس اسکول سے پڑھا ہوا ہے. تو ہمارے ساتھ ایک ہماری کلیگ تھی, وہ ویلم جو لڑکیوں کا بہت بڑا اسکول, زبردست اسکول ہے, افروز بھائی مسکرا رہے ہیں, تو ان کو کبھی نہ کبھی پالا پڑا ہوگا ویلم کے کسی المنی سے, اچھا اسکول ہے, وہ وہاں کی پڑھی ہوئی تھی. ہم کو پوچھنے لگے تم کہاں سے پڑھے ہو؟ میں تو ایک گرلس میڈل اسکول سے پڑھا ہوا تھا. تو میں نے کہا میں تو دیہات کا گورنمنٹ اسکول سے پڑھا ہوں. بولے اچھا وہ ٹاٹ پٹی اسکول جو ہوتا ہے؟ جب میں نے غور کیا تو واقعی پھوس کا مکان تھا میرے اسکول میں, تو میں ٹاٹ پٹی اسکول سے پڑھا ہوں. اللہ کا شکر ہے کہ آج میں یہاں پہ ہوں. تو یہ فرق نہیں پڑتا ہے, آپ کو انگریزی نہیں آتی ہے نہیں فرق پڑتا ہے, مجھے بھی نہیں آتی تھی. میں تو جب کالج میں گیا ہوں تب میں نے انگریزی سیکھنے کا ایک عہد کر لیا, کیونکہ وہاں کلاس کے انسٹرکشنز انگلش میں ہوتے تھے. میں نے 10th کے بعد پڑھنا شروع کیا تھا, اس کے بعد میں نے کوشش کی, اور اللہ کا شکر ہے کہ آج میں اپنے کام کے حساب سے اچھی انگریزی بول لیتا ہوں. مجھے جی کے نہیں آتا تھا کیونکہ دیہات میں کوئی نیوز پیپر نہیں آتا تھا, میں تھوڑے بہت ریڈیو سنتا تھا, لیکن وہاں سے میں نے بلڈ اپ کیا. محنت زیادہ لگی مجھے, کوشش زیادہ کرنی پڑی, ٹھوکر زیادہ کھانے پڑے, لیکن اگر آپ حوصلہ نہیں چھوڑیے گا تو وہ دن دور نہیں جب کہ آپ ان لوگوں سے بہت آگے چلے جائیے گا جو بہت ویل آف ہوتے ہیں شروع میں. یہ بالکل وہی کہانی ہے کہ کچھوار خرگوش کو غرور تھا کہ وہ منزل پہ پہنچنے اس کو کون روک سکتا ہے, تو آرام کرتا رہا اور کچھوا لگا رہا. تو یہ وہی کہانی ہے, زندگی وہی ہے. زندگی میں ایک جھٹکے میں ترنت کوئی چیز نہیں ملتی ہے. ہم میں سے بہت سب لوگوں نے جو کہ آج اس جگہ پہ آئے ہیں بہت ساری غلطیاں کی ہیں. کبھی آپ کو موقع ملے نا تو اے پی جے عبد الکلام کی ایک بایوگرافی ہے جو گلزار صاحب نے نیریٹ کی ہے, یوٹیوب پہ ہے, سنیے اس کو. جب ان کا مشن فیل ہو گیا, سیٹلائٹ جس میں کہ کروڑوں روپیہ لگایا تھا گورنمنٹ نے, جس کے وہ مشن ڈائریکٹر تھے, وہ اسپیس میں نہ جاتے ہوئے بے آف بنگال میں جا کر گر گیا, ان کی کیا حالت ہوئی تھی؟ کیا آپ کو آج وہ یاد بھی ہے کہ سیٹلائٹ بے آف بنگال میں گر گیا تھا؟ یا آپ کو یہ یاد ہے کہ اے پی جے عبد الکلام وہ شخص تھے, وہ سائنٹسٹ تھے جنہوں نے سیٹلائٹ کو اسپیس میں پہنچا کے دم لیا, جو انڈیا کے میزائل پروگرام کا فادر سمجھا جاتا ہے. حتیٰ یہ کہ جب وہ پریزیڈنٹ بنے تو بھی لوگ ان کو میزائل مین کے نام سے یاد کرتے تھے. تو ناکامیاں, فیلیورز ہر آدمی کی زندگی میں, بڑے سے بڑا آدمی ناکامی سے بالاتر نہیں ہے. اس کی زندگی میں بہت سارے فرسٹریشنز ہیں, فیلیورز ہیں, اسٹریسز ہیں. ہم لوگ دن رات جنگ لڑتے رہتے ہیں, اور آپ کے چیلنج, آپ کا پوزیشن جتنا اونچا چیلنجز بھی اتنے بڑے. کسی بھی آدمی کو زندگی میں سکون نام کی چیز نہیں ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نوکری کے بعد سکون آ جائے گا, اچھے پوزیشن کے بعد سکون آ جائے گا, تو سکون یہ ہو جائے گا کہ آپ کو کھانے پینے کے بارے میں سوچنا نہیں پڑے گا, آپ کو کپڑے پہننے کے بارے میں سوچنا نہیں پڑے گا, آپ کی زندگی کی جو بیسک ضرورت ہے, مکان ہے, اس کے لیے نہیں سوچنا پڑے گا. لیکن پھر آپ کے چیلنجز بڑے ہو جائیں گے. اگر آپ کبھی قرآن کو پڑھیے تو اللہ کے نبی کو جب یہ کہا گیا کہ آپ انذار عام کیجئے, سب لوگوں کو دعوت دیجئے, تبلیغ کیجئے لوگوں میں جا کر, پہلے تو وہ رشتہ داروں میں کرتے تھے, دوستوں میں کرتے تھے, تو کہا گیا کہ اب آپ رات کے آدھی رات یا تھوڑا اور رات گئے, اٹھیے اور اللہ کی حمد و ثنا کیجئے, نماز پڑھیے. ہم پہ 5 وقت کی نماز فرض ہے, پیغمبر پہ 6 وقت کی نماز فرض تھی, جس کو ہم تہجد کہتے ہیں, وہ پیغمبر پہ فرض تھی. رات کو اٹھنا تھا, کھڑا ہونا تھا, تسبیح کرنا تھا, نماز پڑھنی تھی. کیوں؟ کیونکہ چیلنج آپ کے سامنے بڑا آ رہا ہے, آپ کو اس کی تیاری کرنی ہے, آپ کو اپنے آپ کو استقامت سے رکھنا ہے, فرم رکھنا ہے, پیسفل رکھنا ہے. سامنے جو لوگ تانا اور تشنا آپ کو دیں گے اس کو مقابلہ کرنا, اس کو برداشت کرنا ہے, دماغ کو سکون رکھنا ہے, تو آپ کو ایڈیشنل محنت کرنی پڑے گی. تو گول جتنا بڑا محنت اتنی بڑی, چیلنج جتنا بڑا پریشانی بھی اتنی بڑی, اور اس کے لیے تیاری بھی اتنی زیادہ لگتی ہے. تو یاد رکھیے دوستو
کہ زندگی میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کی زندگی میں اسٹریس نہیں ہے, اسٹرین نہیں ہے, جو گرتا نہیں ہے, جو ٹھوکر نہیں کھاتا ہے, جس کا دل نہیں ٹوٹتا ہے, جس کو تکلیف نہیں ہوتی ہے. ہم میں ہر شخص اس سے روز گزرتا ہے. لیکن بڑا کون ہوتا ہے؟ جو اس چوٹ کو کھانے کے بعد بھی مسکراتا رہے, کھڑا ہو جائے اور اپنے گول پہ لگا رہے. آپ اپنے نبی کا طائف کا واقعہ پھر سے جا کر پڑھیے. کیا ہوا؟ پتھراؤ ہو گیا, لہولان ہو گئے, جان کے لالے پڑ گئے. سکون ہوا تو کیا کہا, اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی تو مجھے معاف کر اور مجھے اسٹرینتھ دے کہ میں یہ کام کر سکوں, استقامت پہ رہوں, فرم رہوں, یہ کوشش کرتا رہوں, یہ محنت کرتا رہوں. یہ ہے رویہ, یہ ہے ہمارا رول ماڈل, یہ ہے ہمارا طریقہ جو ہمارے بزرگوں نے سکھایا. آپ دیکھ لیجئے کہ ہر وہ شخص جو کامیاب ہوا ہے, کیا زندگی میں پہلی بار کامیاب ہو گیا؟ جو ترائن کی پہلی لڑائی ہے اس کو لوگ بھول جاتے ہیں. 1191 میں کیا ہوا؟ محمد غوری کو شرمناک شکست ہوئی. 1192 میں دوسری لڑائی ہوئی ترائن کی, وہاں پہ محمد غوری فاتح ہو گئے. اگر وہ چھوڑ دیتا تو آج ہندوستان کی تاریخ دوسری ہوتی. ہر جگہ پہ جہاں کسی شخص نے کوئی گول چھوڑ دیا ہے اس کی تاریخ الگ ہے, اور جہاں لوگ لگے رہے اس کی تاریخ بدل گئی. تو آپ کو اپنی تاریخ اگر بدلنی ہے, اپنا کریئر بدلنا ہے, اپنے زندگی کے حالات بدلنے ہیں, تو آپ کو لگا رہنا پڑے گا. فرار راستہ نہیں ہے, جھگڑا راستہ نہیں ہے, یہ تمام فلسفیکل گفتگو یہ راستہ نہیں ہے. اگر کرنی ہے تو علمی سطح پہ کیجیے, تعلیم حاصل کیجیے, جانکاری لیجیے, دلائل سے بات کیجیے. اپنے جو موقف ہے اس کے حق میں آپ دلیل لے کے آئیے, بتائیے یہ چیز یہاں لکھی ہوئی ہے. یہ طریقہ ہے زندگی میں چیزوں کو فیس کرنے کا. تو دوسری چیز جس میں میں گفتگو کر رہا تھا, جس میں بات تھوڑی لمبی ہو گئی, وہ یہ ہو گیا کہ آپ اپنے گول کو سیٹ کیجیے. اور میں یہ مشورہ آپ کو دینا چاہ رہا تھا کہ گول بڑے رکھیے, خواب بڑے رکھیے, اونچے رکھیے, تاکہ آپ وہاں تک نہ پہنچے نا تو پھر بھی آدھے راستے تک کا سفر ہو گیا تو یہ جس حال میں آپ ہیں اس سے آپ کئی گنا آگے نکل جائیے گا. تیسری بات یاد رکھیے کہ بڑا آدمی وہ نہیں ہوتا ہے جس کے اچیومنٹ بڑے ہوتے ہیں. بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جس کا اخلاق اور کردار بڑا ہوتا ہے. بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جو اپنے جیسے 25, 50, 100, 200, 500 لوگوں کو پیدا کرتا ہے. بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جو اتحاد کو قائم کرتا ہے. بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جو دوسروں کے لیے رول ماڈل سیٹ کرتا ہے اچھائی میں. بڑا آدمی وہ نہیں ہوتا جو بے حساب پیسہ کما لیتا ہے. بڑا آدمی وہ نہیں ہوتا جو بہت بڑے عہدے پہ پہنچ جاتا ہے. یہ بڑائی کی نشانیاں نہیں ہیں. نشانی یہ ہے کہ آپ اپنے پیچھے کیا لیگیسی چھوڑ کے جاتے ہیں, یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. وہ لیگیسی اگر آپ کی گریڈ کی ہے, وہ لیگیسی اگر آپ کی خود نمائی کی ہے, وہ لیگیسی اگر آپ کی لوٹ پاٹ کی ہے, تو وہ کوئی لیگیسی نہیں ہے. شرم آنی چاہیے ہم کو اگر ہم ایسی لیگیسی چھوڑ کے جاتے ہیں. ایک چھوٹی سی شمع جلانے سے اندھیرا اپنے آپ مٹ جاتا ہے. معاف کیجیے. شکوے ظلمت شب سے تو بہتر تھا تم اپنے حصے کی شمع جلاتے جاتے. شکوہ کتنا کریں گے ہم, کس کو الزام دیں گے, یہ ہمارے پہ دھیان نہیں دے رہا ہے, وہ ہماری تعلیم کا انتظام نہیں کر رہا ہے. بھائی یاد رکھیے کہ جب ہم کسی پہ یہ انگلی اٹھاتے ہیں نا, 3 اپنی طرف ہوتی. ہم نے کیا کبھی ہم نے اس پہ غور کیا ہے؟ میرا کنٹریبیوشن کیا ہے؟ اگر کسی شخص کی عزت نہیں ہوتی ہے تو اس کے پیچھے وجہ یہ نہیں ہوتی کہ دوسروں نے اس کو کتنی تکلیف دی ہے. اس کے پیچھے وجہ یہ ہوتی ہے کہ کیا وہ انٹروسپیکشن خود کر رہا ہے کیا, اور وہ سوسائٹی کے لیے کتنا یوزفل ہے. کیا آج ہماری یوزفلنس سوسائٹی میں ہے؟ یہ سوال ہے. اس کا جواب میں نہیں دے سکتا. اس کا جواب ہر وہ شخص دے گا جو سوسائٹی کا ممبر ہے, کہ میرے سے سوسائٹی کو فائدہ ہو رہا ہے, میرے سے سماج کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے, میرے سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے, کوئی فیض پہنچ رہا ہے, یا پھر میں ان کے لیے وبال جان ہوں, میں راؤڈی ہوں, میں لڑکیوں کو چھیڑتا ہوں, میں کرائم میں انوالو ہوں, میں پریشان کرتا ہوں, لوگوں کو تنگ کرتا ہوں, لوگوں کا راستہ روکتا ہوں, ان کو تکلیف دیتا ہوں. کیا میری یہ یوٹیلیٹی ہے؟ کیا میری یوٹیلیٹی یہ ہے کہ میں لوگوں کو راستہ بتاتا ہوں, میں لوگوں کی خدمت کرتا ہوں؟ آپ دیکھیے کہ آج اگر سکھ کمیونٹی کے بارے میں کوئی گفتگو ہو, دنیا میں کہیں چلے جائیے گا, ایک بات لوگ بتائیں گے, وہ کھانا کھلاتے ہیں, ان کا لنگر بہت اچھا ہوتا ہے. کئی پریشانی ہو جائے, بھوک مری ہو جائے, فاقہ کشی ہو جائے, قحط پڑ جائے,
لنگر وہاں پہنچتا ہے, سکھ وہاں پہنچتے ہیں. کیوں نہیں عزت ان کی ہوگی؟ جو آدمی کسی کی بھوک مٹائے گا اس کی عزت ہوگی, جو کسی کو راستہ بتائے گا اس کی عزت ہوگی, جو کسی کی پریشانی کو کم کرنے کی کوشش کرے گا اس کی عزت ہوگی. میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو. آپ بامبے چلے آئیں, ممبئی میں ٹاٹا پارسی سماج کے آدمی, بہت چھوٹا سا ان کی سوسائٹی ہے, 60,000 لوگ ہیں آج. کتنے انسٹیٹیوٹ ٹاٹا کے نام پہ ہیں؟ ٹاٹا میموریل ہاسپٹل, ٹاٹا انسٹیٹیوٹ آف سوشل سائنسز, ٹاٹا انسٹیٹیوٹ آف فنڈامنٹل ریسرچ, لیڈی جہانگیر, یہ وہ 50 انسٹیٹیوشن ہوں گے جو انہوں نے کریٹ کیے. کیوں نہیں سماج کو گڈ ول کریٹ ہوگا ان کے لیے؟ ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ کس اسکول میں پڑھنا چاہتا ہے؟ کانوینٹ میں, مشنری کے اسکول میں. کتنے مشنریز ہیں انڈیا میں؟ کرسچن سماج کی کیا پاپولیشن ہے انڈیا میں؟ لیس دین 2%. کنٹریبیوشن کیسا ہے؟ کسی شہر کے ٹاپ 10 اسکول کا آپ لسٹ بنا لیجیے, 5 اسکول ان کے نکلیں گے. جو ممبئی سے ہیں ان کو معلوم ہے, کیتھیڈرل جان کانوینٹ اسکول 1 نمبر کا اسکول بامبے کا. کس کی؟ مشنریز کی. کہیں جیسس اور میری کانوینٹ ہے, کہیں سینٹ زیویئرس ہے, کہیں سینٹ اسٹیفنس ہے, کہیں لوئلا ہے. یہ کس کے کالجز ہیں, کس کے اسکولس ہیں؟ ہمارا کنٹریبیوشن کیا ہے؟ ہم نے آج تک کوئی ایسا اسکول بنایا ہے جس میں دوسرے لوگ آ کے اپنے بچوں کو ایڈمیشن کرانا چاہیں؟ تو یہ ہے یوٹیلیٹی, یہ ہے یوزفلنس سماج کے لیے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ سماج میں ہماری عزت ہو تو ہم کو اپنی یوزفلنس دکھانی پڑے گی, ثابت کرنے پڑے گی. لوگ مجھے ایمولیٹ کریں, لوگ میری نقل کریں, لوگ میرے جیسا بننا چاہیں, مجھے اپنے آپ کو اس معیار پہ لے کے جانا پڑے گا. اگر نہیں لے کے جائیں گے تو وقت بہت زیادہ بے رحم چیز ہوتی ہے.